मसीह यसू के जलाली और कदूस नाम में आप तमाम ईमानदारों की सलामती हो। बिलीवर्स लाइफ यानी ईमानदार की जिंदगी। आज हम एक बड़े ही गर्मा गर्म मौजू पे गुफ्तगू करने वाले हैं, लेकिन यकीनन पाक रूह की रहनुमाई के बगैर हम कोई भी काम बाबरकत और मौसर नहीं कर सकते। अजीजों, हमारे इर्द गिर्द आज रेड हाइफर पे बहुत ज्यादा बातचीत की जा रही है और आज के हमारे मौजूद मेहमान जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पहले भी कई बिलीवर्स लाइफ की नशिस्तों में वो बड़ी ही शेर हासिल गुफ्तगू के साथ हमें बाबरकत बातें सिखा और बता चुके हैं। मैं एवेंजलिस्ट इलियास परवेज साहिब को दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम करता हूं। शुक्रिया, खुश आमदेद भाई। और मेरा ईमान है कि आज कलाम खुदा की रोशनी में वो रेड हाइफर के मुतल्लिक हमें बड़ी ही बाबरकत बातें बताएंगे, ताकि हमारी बहुत सारी जो क्यूरीज हैं, हमारे बहुत सारे जो सवालात हैं, हमारे बहुत सारे जो अबहाम हैं, आज वो यकीनन वो खुलते जाएंगे, वो सुधरते जाएंगे, वो यकीनन ठोस और जामिद इल्म में बदलते जाएंगे। तो आइए हम अपने भाई के साथ मिलकर एक दुआ करेंगे, ताकि बाकायदा तौर पे बिलीवर्स लाइफ की आज की इस मौसर और बाबरकत नशिस्त का हम आगाज करें। तो एवेंजलिस्ट इलियास परवेज साहिब के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे और यकीनन रूह कुद्स की रहनुमाई चाहते हुए सारे काम को अच्छा करने का फजल चाहेंगे, दुआ करेंगे। हालेलुया। बहरोबर के खालिक और मालिक जिंदा आसमानी बाप है, खुदावंद तो मुबारक है, तो भला है, तेरी शफ़क़त अब्दी और तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं तेरी हर एक नेमत के लिए। खुदावंद ख़ास तौर पर इस वक्त के लिए कि तूने हमें बख्शा है कि हम तेरे हजूर में बैठ कर खुदावंद तेरे कलाम की बातों पर बात कर सकें, खुदावंद भेदों पर बात कर सकें, खुदावंद जिन पर दुनिया है खुदावंद परेशान है, जिन पर दुनिया है खुदावंद वावेला कर रही है खुदावंद, लेकिन हम जानते हैं ये तेरे भेद हैं और इनमें हमारी ही बेहतरी है। आज हमें तौफीक देना क्या खुदावंद, जो भी बात की जाए खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक और तेरी मर्ज़ी के मुताबिक, जो भी हम सीखें खुदावंद तेरे लोगों के लिए बाइस बरकत हो। हम सब हमारे साथ रहना, शुरू से आखिर तक हमारी बड़ी मदद करना, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। सो प्यारे अजीजों, रेड हाइफर का ये जो हाइव क्रिएट हुआ है, इसमें आप सब भी शशोपंच का शिकार हैं। तो मेरा ईमान है कि आज की नशिस्त से बहुत कुछ हमें ठोस और जामिद बाइबल की तालीम जो है वो मिलने वाली है। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों से शेयर कीजिए। हमारी सारी कोशिशें खुदावंद अपने मुनज्जी खुदा यीशु मसीह के लिए हैं। हमारा जो मिशन है वो यकीनन ग्रेट कमीशन है। यीशु मसीह ने कहा, जाओ और पूरी दुनिया में अंजील की मुनादी करो, बाप और बेटे रूह कुद्स के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो और शागिर्द बनाओ। उसी विजन के साथ, खुदावंद की दी हुई प्रोविजन के साथ हम ये काम कर रहे हैं। तो आप जरूर हमें अप्रिशिएट कीजिएगा और आइए फिर मजीद बातें होती रहेंगी, नाजरीन को इन्वॉल्व हम रखेंगे। लेकिन प्यारे भाई मुबश्शिर अंजील इलियास परवेज, सुर्ख बछिया का जिक्र जो है वो गिनती की किताब 19वें बाब में मिलता है, लेकिन आज पाकिस्तान और दुनिया के दूसरे ममालिक इस कदर इसके बारे में अबहाम और बहुत सारे तोहमात का शिकार हैं और बड़ा शोर और वावेला बरपा है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसके मुतालिक बताएं कि ये दुनिया क्यों सुर्ख बछिया के बारे में, रेड हाइफर के बारे में क्यों इतना शोर बरपा किए हुए हैं। तो इस पे सबसे पहले हम बात करेंगे। जी पादी साहब, आपने जो बात कही बिल्कुल ठीक है। पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो
ایک طرح سے پریشانی کا عالم ہے کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے، اور یہ کیوں ہو رہا ہے اس طرح سے. اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے، کلام مقدس سے ناواقفیت. جن لوگوں کو یہ ہزاروں سال پہلے حکم دیا گیا تھا جناب موسیٰ کے ذریعے، ان لوگوں کو پریشانی کوئی نہیں ہے. اچھا. پریشانی ان لوگوں کے لیے ہے جن کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اصل میں ہے کیا، جنہوں نے اچانک سے دیکھا ہے کہ یار یہ کر کیا رہے ہیں. ہاں بالکل. اچھا، یہ سٹارٹ کہاں سے ہوا ہے؟ یہ جو دنیا ایک دم سے سارے چیز کو دیکھ کر تو پریشانی سی میں مبتلا ہوئی، یہ سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ 15 ستمبر 2022 کو ٹیکساس امریکہ سے کچھ لال رنگ کی گائے، اچھا، جو اب کچھ لوگ کہتے ہیں تعداد میں تقریباً 5 ہیں، اچھا، وہ اسرائیل لے کے آئی گئی. ٹھیک ہے. اب جب وہ لے کے آئے لوگ تو ایک دم سے دنیا نے نوٹس کرنا شروع کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ وہاں سے گائے یہاں پر لے کے آئی جا رہی ہیں. اچھا. تو پھر ان کے علماء جو کہ بائبل مقدس کے علم سے ناواقف ہیں، اچھا، اور آدھا ادھورا علم لیتے ہیں اور اس کی ڈاکٹرائنز بناتے ہیں، ان کے علماء سے مراد آپ سمجھ رہے ہوں گے، جی جی، غیر مذہب کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. جی جی جی. اور کچھ ہمارے بھی علماء ہیں جو اس کی تحقیق نہیں کرتے ہیں. انہوں نے اس کو ایک بہت بڑا مسئلہ بنا لیا. اچھا. کہ یہ تو آخرت کا وقت قریب آ گیا اور اسرائیل کچھ بڑا کرنے جا رہا ہے جس سے تیسری جنگ عظیم سٹارٹ ہو سکتی ہے. اچھا. اب اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ تیسری جنگ عظیم سٹارٹ ہوگی تو مسجد اقصیٰ کو گرایا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے دونوں بڑے مذاہب کرسچینٹی اور اسلام یہ انوالو ہو جائیں گے. اچھا. اور اسرائیل جو ہے ان دونوں کو چھیڑ رہا ہے. اس طرح کی باتیں شروع ہو گئیں. اور ابھی جو ریسنٹ اٹیکس ہوئے تھے اسرائیل کے اوپر، اس کی وجہ بھی یہی بتائی جا رہی ہے، جو کہ بالکل سمجھ سے بالاتر ہے. کہ جو اٹیک آپ نے کیا وہ تو آپ نے کیا ہی کہیں اور، تو اس کی وجہ یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال یہ ساری چیزیں مل کر ایک بہت ایسی ہائپ کریٹ کر رہی ہیں جس کا بائبل مقدس کے اگر علم کے تناظر میں آپ بات کریں گے، مطالعہ کریں گے، تو آپ کو بڑا ہی ایزی محسوس ہوگا کہ اس طرح کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. تو سرخ بچیا ہے کیا دراصل؟ جی جی. آپ نے جیسے ذکر کیا کہ بائبل مقدس میں گنتی 19 باب کے اندر اس کا ذکر ہے. بالکل. اس کا اگر آپ وہاں سے مطالعہ کر لیتے ہیں تو آپ کو نہیں پتہ، مطلب آپ یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ دنیا کو ختم کرنے کے لیے ہے. ہاں جی بالکل. یہ دراصل پاکیزگی کے لیے کی جاتی تھی. اور پاکیزگی کس چیز سے کرنی؟ ہم لوگ ان آیات کو پڑھتے ہیں جس سے ہمیں دیکھنے والے ناظرین کو بھی کچھ سمجھ آئے گی، کیونکہ یوٹیوب کے اوپر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اور زیادہ تر لوگ آڈینس ایسی ہوتی ہے جب کوئی غیر مذہب سے خاص طور پر سنتا ہے، انہوں نے بائبل مقدس کا مطالعہ نہیں کیا ہوتا. جی جی. اور ہم لوگ ریفرنس دیتے ہیں لیکن زیادہ لوگ زحمت بھی نہیں کرتے ان کو پڑھنے کی. تو یہ حوالہ میں پڑھنا چاہوں گا جی. گنتی 19 باب کا. تو بائبل مقدس کھولتے ہیں، میں اس کی پہلی آیت سے پڑھنا شروع کرتا ہوں. جی. اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ شرع کے جس آئین کا حکم خداوند نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ تو بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ تیرے پاس ایک بے داغ اور بے عیب سرخ رنگ کی بچیا لائیں جس پر کبھی جوا نہ رکھا گیا ہو. بالکل ٹھیک. اچھا، یہ ایک حکم ہے. اب جب خدا کا حکم ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم نے کرنا ہے یا نہیں کرنا. اب یہ کرنا کیوں ہے، اس کی جو ڈیٹیل ہے کس طریقے سے کرنا ہے اس کو میں سکپ کر کے، جس کو اگر اس کی مزید ڈیٹیل میں جانا ہو اور اس کے پاس بائبل موجود ہو، نہ بھی ہو تو انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں، اردو اور انگلش دونوں بائبلز اویلیبل ہیں. گنتی کی کتاب ہے، توریت مقدس کی 5 کتابوں میں سے یہ چوتھی کتاب ہے اور اس کا 19واں چیپٹر ہے. اس کی پہلی آیت سے ہی میں پڑھ رہا تھا. اگر کسی کو یہ مزید جاننا ہو کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے تو اس کی مزید آیات بھی پڑھ سکتا ہے. جی. اور میں اس کی 9ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں. اور کوئی پاک شخص اس گائے کی راکھ کو بٹورے اور اسے لشکر گاہ کے باہر کسی پاک جگہ میں دھر دے، یہ بنی اسرائیل کی جماعت کے لیے ناپاکی دور کرنے کے پانی کے لیے رکھی رہے، کیونکہ یہ خطا کی قربانی ہے. جی 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 جی. یہ خطا کی قربانی ہے. اور اس گائے کی راکھ کو بٹورے، وہ بھی اپنے کپڑے دھوئے اور شام تک ناپاک رہے. اور یہ بنی اسرائیل اور ان کے پردیسیوں کے لیے جو ان میں بود و باش کرتے ہیں ایک دائمی آئین ہوگا. دائمی آئین کا مطلب سمجھتے ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا. تو یہ ہمیشہ کے لیے قائم ہے اور یہ ہونا ہی ہے. یہ خداوند کا حکم ہے. اب اس کی کچھ چیزیں میں کلام مقدس کی جو میں نے آیات پڑھی ان کی تفسیر یا ان کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں کچھ چیزیں گوش گزار کرنا چاہوں گا سب لوگوں کے ہی.
جو کہ لوگوں کے لیے ایک مشکل کا باعث بنی ہوئی ہیں سمجھنے کے لیے. اچھا. جناب موسیٰ سے لے کر جناب مسیح تک کہا جاتا ہے کہ 9 ریڈ ہائفرز جو جلائی گئی ہیں. اچھا. 9 ریڈ ہائفرز جلائی گئی ہیں اور ان کی راکھ جو تھی وہ ہیکل کے باہر مختلف مقاموں پر 3 مقاموں پر رکھی جاتی تھی. ٹھیک ہے. جو کہ اگر ہم لوگ اس کو دیکھیں بنیادی طور پر یہ موت کی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے ہوتی تھی. ہاں کیونکہ یہاں صاف لکھا ہے کہ ناپاکی کو دور کرنے کے لیے. یہ میں 11ویں آیت سے پڑھتا ہوں. جی. جو کوئی کسی آدمی کی لاش کو چھوئے وہ 7 دن تک ناپاک رہے گا. اچھا. ایسا آدمی تیسرے دن اس راکھ سے اپنے آپ کو صاف کرے تو وہ 7ویں دن پاک ٹھہرے گا. جی. پر اگر وہ تیسرے دن اپنے آپ کو صاف نہ کرے تو وہ 7ویں دن پاک نہیں ٹھہرے گا. جو کوئی آدمی کی لاش کو چھو کر اپنے آپ کو صاف نہ کرے وہ خداوند کے مسکن کو ناپاک کرتا ہے. یہاں پر واضح لکھا ہے کہ یہ موت کی ناپاکی کو رسمی طور پر دور کرنے کے لیے ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، جو میں بات کر رہا تھا کہ ابھی تک خداوند یسوع مسیح تک یہ 9 ریڈ ہائفرز قربان ہوئی ہیں. جی. اب قربان نہیں کہنا چاہیے، وہ میں آگے بتاؤں گا کیوں نہیں کہنا چاہیے. جی. حالانکہ یہاں پر اردو میں جو ترجمہ ہے یہ خطا کی قربانی لکھا ہوا ہے. جی. 9 ریڈ ہائفرز قربان ہوئی ہیں اور ان کے جو بہت بڑے عالمین ہیں اس وقت یہودی علماء میں سے جن کو مانا جاتا ہے جی جی کہ ان کی بات حتمی ہو سکتی ہے، ابھی تو موجود نہیں ہیں، وہ میڈیول دور میں تھے. میمونیڈیز کے نام سے ان کو لوگ جانتے ہیں، رامبام بھی کہتے ہیں انہیں. انہوں نے کہا تھا کہ جو 10ویں ریڈ ہائفر ہوگی اچھا وہ مسیحا کی موجودگی میں ہوگی. یعنی یہ ایک پیشگوئی بھی یہ پیشگوئی موجود کی ہے یہودیوں کے ہاں. جی. اور اس کو اس وجہ سے اتنی اہمیت حامل ہے کیونکہ ان کا اسٹیچر بہت بڑا تھا، ان کا عہدہ بہت بڑا تھا. جس طرح اس وقت ہمارے پوپ ہیں یا پھر اسلام میں امام کعبہ ہیں، اچھا اس سے بھی بڑھ کر کہہ سکیں نا تو وہ اس طرح سے مانتے ہیں. یعنی کوئی ربی طرح کے وہ لوگ تھے. ربی تو بہت سارے ہیں لیکن اچھا. ربی بھی ان کو ربیوں کے ربی مانتے تھے. اچھا. جیسے جناب موسیٰ تھے اسی طرح ہی ان کو مانا جاتا ہے کہ یہ خداوند سے ان کی جو ریویلیشن ڈائریکٹ جو ہے کمیونیکیشن جیسے موسیٰ کی ہوتی تھی. ڈائریکٹ کمیونیکیشن کے بجائے ہم لوگ یہ کہہ لیں کہ ان کے جو علم تھا، ان کے ساتھ جو کمیونیکیشن تھی جس طرح سے جناب موسیٰ کی تھی اس طرح سے تو بالکل ایگزیکٹلی اس طرح نہیں تھی، لیکن جو ان کی سمجھ بوجھ تھی کلام مقدس کی اور خداوند کے احکامات کو سمجھنے کی وہ خدا کی طرف سے ہی تھی. اچھا، انہوں نے جب کہا کہ جب 10ویں ریڈ ہائفر جلائی جائے گی تو وہ مسیح کی موجودگی میں ہوگی. اچھا، لیکن یہ مسیح کی موجودگی سیکنڈ کمنگ، یہ سوال یہاں پہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ آپ نے کہا یہ میڈیول ایج کی بات ہے. جی جی. تو میڈیول ایج تو آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ تو یہ 8ویں 9ویں صدی سے لے کے کوئی 13ویں 14ویں صدی تک کا دور ہے. اسے ڈارک ایجز بھی کہتے ہیں. ڈارک ایجز بالکل. جی. اس دوران یہ تھے، یہ 12ویں صدی میں موجود تھے. جی. اچھا، انہوں نے جب کہا کہ 10ویں جو ریڈ ہائفر ہے وہ مسیح کی موجودگی میں، تو آپ کا سوال ظاہر ہے کہ کرسچینٹی کی بیک گراؤنڈ میں ہم لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. دیکھیے ایک چیز بڑی کلیئر ہونی چاہیے ہمیں، یہودی آج تک اپنے مذہب کے اوپر کاربند کیوں ہے اور وہ مسیح کو وہ ابھی تک کرسچن کیوں نہیں ہیں سارے؟ کیونکہ اس وجہ سے مسیحا کے مسیح کے منتظر ہے. جی جی. تو ان کے لیے یہ مسیح آنا ہے ابھی. ہاں جی بالکل. وہ ہمارے لیے سیکنڈ کمنگ ہے. جی جی. کیونکہ ہم لوگ مانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو تھے وہی مسیحا تھے. وہ آ چکے ہیں، جو ان کا زمین پر ان کا پیدا ہونا اور انہوں نے جو مشن کی تکمیل انہوں نے یہاں پر کی اور اس کے بعد وہ باپ کے پاس واپس چلے گئے. ہمارا ایمان ہے کہ انہوں نے واپس آ کر عدالت کرنی ہے. تو یہ ہمارا ایمان ہے. مسیح دوسری دفعہ آئیں گے تب وہ ظاہر ہے کہ ساری قوموں کے اوپر حکمران بھی ہوں گے. لیکن یروشلم سے حکمرانی کریں گے. پہلے یروشلم میں اور اس کے بعد ساری قومیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ میں جائیں گی. پھر یہ سارا سلسلہ چلے گا. ایسکیٹالوجی کا علم ہے، آپ جانتے ہیں. تو یہ اس میں آ جاتا ہے. اچھا، اس وجہ سے یہ وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں یہ خوف ہے کہ ابھی اسرائیل کو اگر ریڈ ہائفرز مل گئی ہیں جو ٹیکسس سے وہ لائے ہیں اور وہ ان کے پاس موجود ہیں، اور آپ نے خبریں تو سنی ہوں گی کہ ہیکل کے برتن تک تیار ہو چکے ہیں، کوائر کے جتنے ساز سے وہ تیار ہو چکے ہیں، کاہنوں کی ٹریننگ ہو چکی ہے، ان کے کپڑے جو انہوں نے پہنے ہیں وہ بھی تیار ہو چکے ہیں. انہوں نے جگہ اسپیسیفائی کر لی ہوئی ہے ہیکل کا ایریا کیا ہے.
تو اگر انہیں ریڈ ہائفر مل گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز رہ نہیں گئی کہ جو مسیحا کی آمد میں اب رکاوٹ ڈالے۔ تو اگر ریڈ ہائفر موجود ہے تو یا رامبام یا میموریڈیز کی پیشگوئی کے مطابق مسیحا اس وقت موجود ہے جو ابھی ظاہر ہونے والے ہیں یہودیوں کے مطابق۔ تو اگر انہوں نے کسی کو مسیحا مان لیا ہوا ہے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ ہیکل کے جگہ کے ارد گرد کی تمام عمارات جو ہیں ان کو مسمار کریں گے، اس کے بعد ہیکل کی جگہ کلیئر کریں گے اور اس کو پاک کریں گے، کیونکہ ان کے پاس ریڈ ہائفر موجود ہے۔ تو اس وجہ سے خطرہ یہ ہے کہ شاید مسجد اقصیٰ کو بھی مسمار کیا جائے گا اور اس کے بعد ساری جگہ کو ہیکل سلیمانی جیسے تھی وہاں پر اس ماڈل پر تعمیر کیا جائے گا۔ اصل میں واویلا یہ ہے، بالکل ٹھیک۔ لیکن اگر ہم لوگ کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر جنگ شروع ہو جائے گی۔ ہاں بالکل بالکل، وہاں تو ایسا جنگ نہیں ہے۔ ابھی جو پچھلے دنوں جو باتیں ہوتی رہی ہیں، جس طریقے سے باتیں لوگ کرتے رہے ہیں اور ایک سنسنی سی پھیلاتے رہے ہیں، ایسا اگر بائبل مقدس کو اسٹڈی کر لیں یا کسی عالم سے پوچھ لیں جن کی یہ کتابیں ہیں، جن کو یہ لکھی گئی ہیں، جو اس میں اسٹڈی کرتے ہیں، مہارت رکھتے ہیں، ان سے پوچھ لیں اگر، تو آپ کے بہت سارے ابہام کلیئر ہو جاتے ہیں۔ تو ضرورت نہیں پڑتی آپ کو اتنی سنسنی پھیلانے کی۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ سنسنی پھیلی ہوئی ہے جو بے بنیاد قسم کی۔ پھیلائی سنسنی جو ہے، کیا یہ اسرائیلیوں نے؟ ہاں، یہ میں نے شروع پہ ہی کہا کہ جن کو یہ حکم آئے ان کی طرف سے تو کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں، ان کو نہ کوئی مسئلہ ہے، نہ وہ دنیا کو ایسا کوئی مسئلہ دے رہے ہیں۔ بالکل بالکل، یہ ان لوگوں کو جن کے پاس آدھا ادھورا علم ہے۔ یعنی کہ یہودیوں کے علاوہ، اسرائیلیوں کے علاوہ جو دیگر اقوام ہیں، جی جی، وہ اسے ریڈ ہائفر کو جو کہ اس وقت موجود ہے اسرائیل میں، جی جی، اسے مس پرسیو کر رہے ہیں۔ بالکل کہہ سکتے ہیں اس طرح سے۔ ہاں، مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، وہ اس کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں، وہ ایک ایکسکیوز کے طور پر لے رہے ہیں۔ اچھا۔ کیونکہ وہ ہمیشہ سے، آپ نے اگر اسرائیل کی ہسٹری دیکھی اور ریسنٹ ہسٹری بھی دیکھیں، اگر پرانی ہسٹری بھی دیکھیں، تو کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے ہی رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس خطے میں امن نہ ہو۔ تو ابھی یہ بہانہ ہے کہ کسی طریقے سے اس معاملے کو اٹھایا جائے اور ہم لوگ جو چاہتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہم لوگ پیش کریں۔ لیکن چلیں، وہ پولیٹیکل سین ہے، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا۔ ہم لوگ ریڈ ہائفر کی اگر بات کریں تو ریڈ ہائفر کسی طور پر بھی کسی جنگ کا اعلان نہیں کر رہی۔ ریڈ ہائفر دراصل طہارت کے لیے ہوتی ہے۔ طہارت کس چیز کے؟ دیکھیے، میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ ٹاپک جو ہے یہ بہت لمبا ہے اور اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ خدا یسوع مسیح کی جو قربانی جو صلیب کے اوپر دی تھی، اس کو ہم لوگ بڑے ایک احسن طریقے سے سمجھ بھی سکتے ہیں، لیکن میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اسکیٹالوجی کے علم میں کبھی کسی وقت بات کریں گے۔ ریڈ ہائفر جو ہے، اس کی راکھ، اس کو جب ذبح کیا جاتا تھا، اس کی راکھ جو تھی، مطلب 2 دن تو لگتے ہیں کم از کم، یا 3 دن کہہ لیں کہ 2 سے 3 دن لگ جاتے ہیں اس کو پوری طرح جلانے میں۔ اس کی ہڈیاں تک جلا دینی ہے اور جو لکڑی اس میں ڈالنی ہے وہ جلانی ہے۔ جی جی جی، تو اس کو اس کی ساری راکھ جو اس کو ٹھنڈا ہونے میں، ٹھنڈا ہڈیوں نے بھی جل کے بالکل وہ انہوں نے اس کو پیسنا ہے، تو اس قابل ہونے میں اس کو 2 سے 3 دن لگ جائیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ اور جو راکھ اس کی بنتی ہے، وہ دراصل وہ لوگ استعمال کرتے ہیں پانی میں ڈال کے، ایک چٹکی سی راکھ پانی میں ڈال لیں گے، وہ سارا پانی اس جیسا ہو جائے گا۔ اچھا، تو وہ پانی جو ہے اس بندے کے اوپر یا ان لوگوں کے اوپر یا اس گھر میں چھڑکا جائے گا جہاں پر کوئی مردہ پڑا ہوتا تھا، اچھا، یا پھر کسی نے مردے کو کندھا دیا ہو، یا کسی نے ہاتھ لگایا ہو، یا اس جگہ پر موجود ہو، یا کسی اس ایسے بندے کے ساتھ وہ ملا ہو جس نے مردے کو ہاتھ لگایا ہے یا قبر کے پاس سے گزرا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ اس کی رسمی پاکیزگی کے لیے وہ پانی چھڑکا جاتا تھا ان کے اوپر، تاکہ جب آپ نے ہیکل میں جانا ہے تو آپ پاک صاف ہوں۔ یہ اصل میں اس کی چیز ہے۔ میں دراصل اس کو ایک مثال کے ساتھ مزید بہتر طریقے سے شاید سمجھا پاؤں۔ خداوند کو آپ کا دل چاہیے، اس کے لیے یہ ہم نہیں کہہ سکتے نا کہ اگر دل آپ کا صاف ہے تو آپ کے کپڑے گندے ہیں، آپ باہر سے کسی گندے پانی میں سے پیر ڈبو کر آ گئے ہیں، یا کہ آپ کے اوپر کسی نجاست کی کوئی غلاظت یا کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، کہ اکثر ہو جاتا ہے، ہماری گلیاں اکثر بھری ہوتی ہیں اس طرح سے، گندے پانی کے چھینٹے پڑ گئے ہیں، تو یہ طہارت ہے کہ آپ نے صاف کپڑے پہن کر نہا دھو کر چرچ میں آنا ہے۔ جی، تو یہ طہارت ہے اصل میں نا۔ جی جی جی، دل تو آپ کا ہے ہی صاف، ٹھیک ہے، اگر آپ چرچ جا رہے ہیں، ایک نیت کر کے جا رہے ہیں، خداوند کے حضور میں دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو دل تو صاف کر کے ہی آئے ہیں نا آپ۔ بالکل ایسے ہی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اگر جسمانی طور پر بھی پاکیزہ ہونا ہے تو یہ طہارت ہے۔ یہ اصول تھے
جس میں ریڈ ہائفر جو ہے استعمال ہوتی ہے. ریڈ ہائفر اس میں خاص قسم کی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے کہ آپ نے اگر کسی مردے کو ہاتھ لگا لیا تو اس کو اس ناپاکی کو دور کرنے کے لیے. دیکھیے میرا ایک بڑا اچھا دوست ہے جی. اب میں بڑے نا صاف ستھرے کپڑے پہن کے کسی میٹنگ کے لیے تیار ہوں. اب وہ ایک بندہ کام کر رہا ہے باہر دھوپ میں کام کر رہا ہے اور اس کے کپڑے بھی میلے ہیں اور پسینہ بھی آیا ہوا ہے اور اس کے اوپر کچھ تھوڑا بہت مڈ بھی لگ گیا ہوا ہے. تو وہ آئے گا بڑا جپی شپی ڈالنے کی مجھے کوشش کرے گا تو میں اسے روک دوں گا. یار نہیں یار ابھی میں نے جانا ہے کہیں پر, ٹھیک ہے مجھ تک پہنچ گئی تھی, جی جی جی, پیار محبت پہنچ گیا تیرا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے اسے دوستی ختم کر دی ہے. وہ سمجھ جائے گا کہ نہا دھو کر اگر مجھ سے کوئی ملتا ہے اس حالت میں تو ٹھیک ہے, میں بھی جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں تو میں اسے کہوں گا ہاں ٹھیک ہے یار کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے برعکس آپ دیکھیں ایک بندہ ارمانی کا سوٹ پہنا ہوا ہے اس نے, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے میرے دشمنوں کے ساتھ مل کر میرے خلاف ایسے ایسے کام کیے ہیں کہ میں جو ہے نا زندہ پتہ نہیں کس طریقے سے ہوں, اور وہ بڑا سوٹڈ بوٹڈ ہو کر آپ کے پاس آ گیا اور آپ کو گلے لگانے کی کوشش کر رہا ہے, تو آپ اس کو تھوڑا سا پیچھے کریں گے؟ نہیں, فاصلہ رکھو. اصل میں اس سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیا ہے. خداوند کے حضور میں جب جانا ہے تو ہم نے پاک صاف ہو کر جانا ہے. جی. اگر ہم لوگ نہائے دھوئے نہیں ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ خداوند ہم کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں, لیکن جس جگہ پر خداوند کی حضوری میں اگر جا رہے ہیں تو اس کا پروٹوکول یہ ہے اس دوست کی طرح کہ آپ صاف ستھرے ہو کر آئیں, جسمانی طور پر صاف ہو کر آئیں. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں جی میں جس جگہ پر جا رہا ہوں میں اس کی بھی عزت کر رہا ہوں اور اس کے پروٹوکول کو بھی فالو کر رہا ہوں. جی بالکل ٹھیک. تو یہ اصل میں اس چیز کے لیے طہارت ہوتی تھی کہ آپ نے اگر موت کو ہاتھ لگایا ہے, مردے کو ہاتھ لگایا یا مردے کے ساتھ ان کانٹیکٹ آنے والے کسی بندے کے ساتھ ملے ہیں تو موت سب سے بڑی ناپاکی ہے. ہیکل میں موت کی جگہ نہیں تھی, ہیکل زندہ خدا کا زندگی بھرا گھر تھا, اس میں سے زندگی نکلتی. ایون کہ سردار کا ان کو کسی مردے کے پاس جانے کی اجازت نہیں تھی, کسی ماتم والے گھر میں جانے کی اجازت نہیں تھی, اس کو اپنا کرتا پھاڑنے کی اجازت نہیں تھی, وہ ماتم کی نشانی تھی. تو ہیکل کی کوئی بھی چیز جو تھی وہ موت کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی نہیں تھی, وہ زندگی کے ساتھ جڑی تھی کیونکہ وہ خدا کا گھر تھا. تو خدا کا گھر ہمیشہ زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس وجہ سے جو لوگ موت یا مردے کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہوتے تھے ان کے لیے یہ ایک رسم تھی بالکل کہ آپ نے اس پانی کے ساتھ چھڑکاؤ کروانا ہے اور پھر آپ خداوند کے حضور میں جا سکتے ہیں. تو اصل میں یہ ہے ریڈ ہائفر, اس کی راکھ یہ ہے. تو پیارے ناظرین یقیناً آپ یہ جان رہے ہیں کہ وہ جو ریڈ ہائفر سرخ بچیا کا بائبل مقدس میں ذکر ہے اور آج کی دنیا جو واویلا کر رہی ہے وہ آپس میں دونوں چیزیں مطابقت نہیں رکھتی, تعلق نہیں رکھتی. لوگ اسے مس پرسیو کر رہے ہیں. ریڈ ہائفر تو طہارت کے لیے ہی اور موت کی ناپاکی سے پاکیزگی کے لیے طہارت ہے, اور دنیا اسے جنگ کا پیش خیمہ سمجھ رہی ہے, جبکہ ایسا ہے نہیں ہے. بائبل کے مطابق ایسا کچھ نہیں ہے. سو ہم آگے بڑھتے ہیں. تو مبشر انجیل بھائی الیاس ہم سن رہے ہیں اور آپ نے بھی ذکر کیا کہ ایک قربان گاہ بھی تیار ہے اور کاہن بھی تیار ہے, ان کے ڈریسز بھی تیار ہیں کہ اس کی قربانی کی جائے. تو کیا یہ قربانی ہے, تو کیا یہ قربانی ہوگی؟ جی قربان گاہ تیار ہے, یہ بہت زیادہ نیوز میں رہا ہے. جی. اور اسی کو ایک ایویڈنس کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی انہوں نے ہیکل بنانی ہے اور انہوں نے سارا کچھ جو ہے نا ارد گرد کے لوگوں کے جو مذہبی عقیدت کی جگہیں ہیں ان کو مسمار کر دینا ہے. میں ایک چیز یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ التار دکھائی جا رہی ہے قربان کا, وہ اس طرح کی سلائڈ کی شکل میں بنی ہوئی ہے, وائٹ کلر میں, کافی اونچی جگہ ہے وہ. ٹھیک ہے. اچھا اب جو بھی بائبل کا اسٹوڈنٹ ہے اس کو سمجھ آتی ہے کہ یار ریڈ ہائفر کبھی بھی ہیکل کے ایک تو اندر قربان نہیں ہوتی تھی. اور یہاں پر میں ایک چیز کلیئر کر دوں, یہ قربان کا جو لفظ ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں یہ رسمی طور پر کر رہے ہیں, اصل میں لفظ قربان نہیں ہے وہاں پر, یعنی یہ آفرنگ نہیں ہے, یہ آفرنگ نہیں ہے, یہ ذبیحہ ہے, ذبح کرنا ہے, یہ سالٹر کی جائے گی. یہ سوری غلط بول گئے, سوری, یہ سلاٹر کی جائے گی. یس یس یس, دس از سلاٹرنگ. ریڈ ہائفر کو سلاٹر کیا جائے گا, اس کو کاٹا جائے گا اور اس کے بعد اس کو جلا دیا جائے گا. اگرچہ وہاں لکھا ہے کہ یہ خطا کی قربانی ہے, لیکن ترجمے میں یہ لفظ قربانی ضرور آیا ہے, لیکن یہ خدا تعالیٰ کے حضور آفرنگ نہیں ہے, یہ سلاٹرنگ ہے.
یہ سلاٹرنگ ہے. جی جی. اور جو وہاں پر خطا کا لفظ بھی ہے نا, وہ اگر آپ لوگ اصل میں دیکھتے ہیں, اصل تناظر میں اس کی, یا اصل متن میں سوری دیکھتے ہیں, تو وہ طہارت کا لفظ ہے, جو طہارت کے لیے عبرانی یعنی یہ طہارت کے لیے ایک ذبیحہ ہے. ذبیحہ ہے. جی. اچھا, ہم جو بات کر رہے تھے کہ جو انہوں نے قربان گاہ تیار کی ہے, اب وہ قربان گاہ جو ہے وہ ہیکل کے اندر جتنی بھی قربانیاں ہوتی تھیں نا, وہ ان کے لیے ایک پریکٹس کے طور پر انہوں نے, یہ تقریباً 14-15 سال ہو گئے ہیں, یہ ابھی کی بات نہیں ہے کہ ابھی انہوں نے کوئی پچھلے سال تعمیر کر لی ہے یا پچھلے 6 مہینے کے اندر بنا لی ہے, یہ ایسا نہیں ہے. جی جی. یہ پچھلے سال بھی اس کے اوپر کافی لوگوں نے شور مچایا تھا کہ جس کے اوپر وہ قربانیاں کریں, قربانیاں تو کر ہی نہیں سکتے وہ, کیونکہ ہیکل کی عدم موجودگی میں قربانی نہیں ہو سکتی. اور یہ ویسے بھی ریڈ ہائفر جو ہے, یہ ذبیحہ تو ہیکل کے باہر پیش کیا جاتا تھا, اور یہ قربانی ہے ہی نہیں. تو کیا یہ قربانی پھر ہوگی, یہ ذبیحہ ہوگا, یہ کیا اس یہ جو ریڈ ہائفر جو باہر سلاٹر کی جاتی تھی, اس کے بعد اس کو جلایا جاتا تھا. دیکھیں میں اس کو پہلے ایک ٹیکنیکلٹیز کی بتا دوں. اتنی اونچی سلاٹرنگ کی جگہ نہیں ہوتی. وہ ہیکل کے اندر جو قربانیاں نہیں ہیں, ان کے لیے ایک پریکٹس کے طور پر کاہنوں کو پریکٹس کروانے کے لیے وہ تیار کی گئی تھی. ایک تو یہ چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ نے اس کی راکھ بنانی ہے, تو اندازہ کریں اتنی اونچی جگہ پر اس کو جلائیں گے اور اس کو پیسیں گے تو اس کی راکھ ویسے ہی اڑ جائے گی. ہوائیں چلیں گی. وہ ایک گڑھے کے اندر ہوتی تھی. اچھا. گڑھا کھود کر اس کے اندر کی جاتی تھی, اور اس کے اندر لکڑیاں ساری جلائی جاتی تھی, اور یہ سارا سسٹم اس میں ہوتا تھا. تو اس وجہ سے یہ بالکل فیک پروپیگنڈا ہے. جی جی جی. یہ بالکل التار جو دکھائی جا رہی ہے, قربان کا جو دکھائی جا رہی ہے, بالکل اس کے ریڈ ہائفر کے لیے نہیں ہے. یہ صرف ایک اس کو پروپیگنڈا کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اور جو آپ نے بات کی کہ ہیکل کے اندر یہ نہیں ہوتی, یہ بالکل نہیں ہوتی, کیونکہ ہیکل کے اندر قربانیاں ہوتی ہیں, اور قربانیوں کا مطلب ہوتا ہے خداوند کے حضور میں آپ نے جب جانا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ نے خدا کی قربت لینی ہے. جی. تو قربانی کا لفظ ہی قربان جو وہ عبرانی میں قربان ہے, وہ قرب سے آیا ہے. جی جی جی. قربت لینے کے لیے. بالکل. تو ریڈ ہائفر بالکل بھی قربانی نہیں ہے. ٹھیک. تو پیارے ایمانداروں, یقیناً میں پھر کہوں گا, بھائی نے لفظ ایک استعمال کر دیا, پروپیگنڈا, اور میں کہہ رہا تھا کہ یہ مس پرسپشن ہے, مس انڈرسٹینڈنگ ہے آج کی دنیا کے غیر ایمانداروں کی, اور وہ اسے سمجھ نہیں پا رہے کیونکہ وہ بائبل سے, جیسے کہ آپ نے شروع میں کہا کہ وہ ناواقف ہیں, اس لیے وہ سرخ بچیا کے, ریڈ ہائفر کے ایکچول کانسیپٹ کو, اور اس کی پریکٹس کو, اور اس کے پرپس کو وہ سمجھ نہیں پا رہے. لیکن آئیے ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے. خوبصورت باتیں یقیناً آپ جان رہے ہیں, جامد اور ٹھوس باتیں جان رہے ہیں, تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, دوسروں سے شیئر کیجئے. اچھا پیارے بھائی, جیسے کہ یہ جو سرخ بچیا ہے, ریڈ ہائفر ہے, یہ جنگ کا پیش خیمہ نہیں ہے, تو جنگ تو پھر بھی ہونی ہے. کیوں؟ کیونکہ قومیں جو ہیں صحائف کے مطابق, وہ قومیں جو ہیں وہ صف آرائی کر رہی ہیں کس کی طرف؟ وہ اسرائیل کی طرف. تو تھوڑا سا بتائیں پھر یہ جنگ کا کیا معاملہ ہے؟ لوگ تو صف آرائی کر رہے ہیں, قومیں تو صف آرائی کر رہے ہیں, تھوڑی اس پہ بھی روشنی ڈالے. اگرچہ ریڈ ہائفر کا تو اس سے کنیکشن نہیں ہے. دیکھیں ریڈ ہائفر کا اس کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے, اس کا طہارت کے ساتھ ہے. جی جی جی. اب جو پروفیسیز ہیں وہ تو پوری ہونی ہی ہیں. جی. ظاہر ہے کہ اسرائیل کے خلاف صف آرائی ہونی ہے, اور اس کے بعد ہی مسیحا نے بھی آنا ہے. جی. اب یہ کس طرح سے ہونا ہے, یہ لوگ کیوں اتنا واویلا مچا رہے ہیں؟ دیکھیے, اسرائیل کو جب خداوند نے ان قوموں کے درمیان میں رکھا ہے اور سرفراز کیا ہوا ہے, اور اس کو کوئی بھی کسی طرح کبھی نقصان پہنچانے کی اہلیت نہیں رکھتا ہے, کم از کم ابھی تو ہم نے ریسنٹلی دیکھ لیا ہے. تو بعد میں سارے اکٹھے بھی ہوں گے, لیکن ریڈ ہائفر کی وجہ سے نہیں ہوں گے. اچھا. وہ صرف اسرائیل کو اپنے درمیان میں دیکھ نہیں سکتے, کیونکہ مسیح نے جب آنا ہے انہوں نے اپنی بادشاہی قائم کرنی ہے. اور جب مسیح نے اپنی بادشاہی قائم کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل سے ایک بادشاہ نکلے گا جو جناب داؤد کی نسل سے ہوگا, اور وہ خداوند کے تخت کے اوپر بیٹھے گا. تو جب خداوند کے تخت کے اوپر کوئی بیٹھے گا تو ظاہر ہے کہ جو اپوزٹ فورسز ہیں انہوں نے کس کو استعمال کرنا ہے؟ انہوں نے دوسری قوموں کو استعمال کرنا ہے, جیسے جناب داؤد کے خلاف بھی ہوتی رہیں.
اس وجہ سے وہ لوگ اس کو ایک بہانے کے طور پر لے رہے ہیں، ایک ایکسکیوز کے طور پر لے رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہم لوگ، دیکھیے میں یہاں پر بات کاٹ کے اپنی ہی بات ایک کرتا ہوں کہ ریڈ ہائفر آنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے وہ جگہ پاک کر لی. ٹھیک ہے جی. جب جگہ پاک کر لی تو پھر وہ ہیکل بنانے کی طرف جائیں گے جو کہ خداوند کا گھر ہوگا. تو خداوند کا گھر بننے سے تکلیف سب سے زیادہ کس کو ہوتی ہے؟ شیطان کو ہوتی ہے. جو مخالف مسیح ہوگا اس کو ہوگی. بالکل. تو پھر وہ بہانہ ڈھونڈیں گے. تو وہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں جنگ کرنے کا، وہ ان کو ابھی تک مل نہیں رہا. ہو سکتا ہے کسی وقت وہ خود سے ہی کوئی ایسی چیز کر دیں کہ جو ان کے خلاف جائے لیکن وہ اسرائیل کے اوپر ڈال دیں. بالکل ٹھیک. تو اس وجہ سے جنگ جو ہے وہ انہوں نے کرنی ہے تاکہ خدا کا گھر نہ بن سکے. اچھا. اصل میں یہ معاملہ ہے. ریڈ ہائفر کسی بھی جنگ کا پیش خبر نہیں تھرڈ ہے. ٹیمپل کی جو عمارت ہے جی، اس کی جو کنسٹرکشن ہے اس کو رکوانے کے لیے، اس کو رکوانے کے لیے جنگ کی جائے گی. ہاں، یہ ریڈ ہائفر ایک بہانہ جی بنایا جا سکتا ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک 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 ٹھیک. سو پیارے عزیزو، بائبل کی روشنی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ریڈ ہائفر ہے اس کے بارے میں قومیں، ادیان اور مختلف ممالک اور مختلف لوگ واویلا تو کر رہے ہیں، لیکن ایکچولی یہ جنگ کا پیش خیمہ نہیں ہے. ہاں، تھرڈ ٹیمپل کی کنسٹرکشن جو ہے اس کو روکنے کے لیے قومیں جو ہے وہ ضرور اسے ایکسکیوز اور بہانہ بنا کر جنگ کی طرف جو ہے وہ راغب ہوں گی اور جنگ کر کے اسرائیل کو روکنا چاہیں گے. سو ایک اور بڑا اہم سوال میں اٹھانا چاہوں گا، یقیناً آپ بڑے ہی ہمتن گوش سن رہے ہوں گے. جیسا کہ آج کل اسرائیل میں فسح منائی جا رہی ہے، تو کیا یہ ذبیحہ ریڈ ہائفر ان دنوں میں گزرانا جائے گا؟ ہاں جی، آج کل فسح منائی جا رہی ہے. پورا چاند ابھی منڈے کو ہوا تھا، تو چاند کی 14ویں کو، نسان کی 14 تاریخ کو وہ لوگ فسح خداوند کے حکم کے مطابق مناتے ہیں. جی. تو وہ 7 دن تک بے خمیری روٹی کی عید کے ساتھ جڑا ہوا ہے. مطلب 15 سے آپ کو 7 دنوں کی عید جو ہے اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے. 14 تاریخ کو نسان ہے. 14 نسان کو، چاند کی 14ویں کو فسح سٹارٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اسی شام سے اگلی جو 15 تاریخ بن جاتی ہے ان کی شام سے ان کا دن سٹارٹ ہوتا ہے. تو چاند کی 15ویں تاریخ سے، 15 نسان سے عید فطیر شروع ہو جاتی ہے اور وہ 7 دن تک چلتی ہے. اب اس 7 دن کے اندر ایک اور عید آتی ہے، عید بکریم، پہلے پھلوں کی عید. اچھا. جس دن پر ہمارے خدا یسوع مسیح زندہ ہوئے تھے. مسیح. اچھا، یہ جو 8 دن ٹوٹل بنتے ہیں 14 سے لے کر 22 تاریخ تک چاند کی، اس دوران تو کوئی قربانی نہیں ہو سکتی، نہ کوئی ذبیحہ ہو سکتا. جو ہیکل کے اندر کی ہونی ہے وہ تو ہونی ہے خداوند کے حکم کے مطابق، لیکن اس سے باہر کسی جانور کو ذبح نہیں کیا جا سکتا، نہ کوئی قربانی گزرانی جا سکتی ہے. تو اس دوران تو بالکل نہیں ہو رہی. اور اس کے بعد سے عمر گننا شروع کرتے ہیں. یہ عمر بھی بائبل مقدس کے مطابق ہی ہے. آپ نے فسح کے بعد جو سبت ہوتا ہے اس سے آگے آپ نے روزانہ کی بنیاد پر گننا شروع کرنا ہے. جب 50 دن ہو جائیں گے یا 7 ہفتے آپ کے پورے ہو جائیں گے تو عید پینتیکوس منائی جائے گی. بالکل ٹھیک. تو یہ 50ویں دن عید پینتیکوس آ جائے گی فسح کے، یا خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد. کچھ لوگ مناتے ہیں کہ بکریم سے سٹارٹ کرتے ہیں اور کچھ لوگ فسح کے بعد سٹارٹ کر دیتے ہیں گننا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس ربی کی تعلیم کو لے رہے ہیں اور کس طرح سے انٹرپریٹیشن انہوں نے کی ہوئی ہے. بہرحال اس دوران تو ریڈ ہائفر قربان ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اچھا. یہ ایک کیلکولیشن ہے جو کچھ لوگوں کی ہے اور میں بھی اس کے ساتھ متفق ہوں کہ اس دوران تو وہ نہیں قربان ہوتی ہوئی نظر آ رہی یا ذبح ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. لیکن پھر بھی اگر اس کے اندر خداوند کریں کہ گنجائش نکل آئے یا ان کو لگے کہ انہوں نے یہ کچھ چیز آگے جو دوسری جو لوگ فسح نہیں منا پاتے اور پھر وہ بعد میں مناتے ہیں، ان کے لیے انہوں نے پاکیزگی کے لیے کچھ کرنا ہو تو وہ ہو سکتا ہے کریں. کچھ بھی کنفرم نہیں کہا جا سکتا. فسح کے دوران یہ قربان نہیں ہوگی. یہاں پر ایک انٹرسٹنگ بات ہے، جو پچھلے دنوں باتیں ہوتی رہی ہیں نا، اس میں بہت زیادہ ہائپ جو جس بات نے پکڑ لی تھی وہ یہی تھی کہ یہ فسح سے پہلے پارا ادوما ریڈ ہائفر کو کہتے ہیں اور یہ اس کا سبات پارا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے لفظ ایلین ہے. پارا جو ہے وہ پارا جو ہے وہ گائے کو کہتے ہیں. اچھا. گائے کا سبت ہوتا ہے، ہیبرو ورڈ ہے. اور پارا ادوما میں نے کیوں کہا؟ ادوم جو ہے وہ ریڈ کو ظاہر کرتا ہے. اچھا. ادومی لوگ بھی جو ہے اس کو ریڈ تھا. جی. اچھا، پارا گائے، ادوم جو ہے ریڈ ہے، ادوما وہ فیمیل گائے ہے اس وجہ سے. اچھا.
ایک اور چیز اس میں دھیان میں رکھیں کہ یہ واحد ایسی قربانی یا ذبیحہ ہے جس میں رنگ بتایا گیا ہے اسپیسیفک، سرخ رنگ کی ہونی چاہیے. سرخ رنگ کا ادوم ہے، ٹھیک ہے. اور ادوم کے ساتھ جب پارا کو جوڑا جاتا ہے تو یہ سرخ بچیا بنتی ہے. جی جی جی. اس سے پہلے گائے کا ایک سبت منایا جاتا ہے فصح سے پہلے. اچھا. بہت سارے لوگوں نے یہ ہائپ کریٹ کر دی تھی کہ جی یہ سبات پارا کے اوپر یا پھر گائے کے سبت کے اوپر یہ قربان کی جائے گی. اچھا. حالانکہ تو قربان بھی نہیں ہوتی، تو اس کو ذبح کیا جائے گا. تو وہ نہیں ہوئی. اگین فیک نیوز، مطلب اسٹڈی نہیں ہے پوری طرح سے. تو التار بھی فیک نکلی چیز، ہاں. اور یہ قربانی کا جو ڈیٹ بتا دی گئی تھی یہ بھی فیک نکلی. ابھی آپ مزید اس کو اسٹڈی کریں، پتہ نہیں اور کتنی چیزیں ہیں جو فیک نکلیں گی. اور اس کے بعد جو انہوں نے کریٹ کیا کہ جی یہ فسح کے دوران ہی مسیحا ظاہر ہو جائے گا. یہاں تک باتیں ہو گئی تھی کہ اسرائیل کو مسیحا مل گیا. اس کی ایک تصویر ایک 15 سالہ لڑکے کی دکھا کہ جی یہ کاہن ہے، وہ گائے کے ساتھ کھڑا ہے، اور وہ ایسا کاہن ان کو ملا ہوا ہے کہ جس نے آج تک نہ تو کسی فیونرل میں گیا ہے، نہ اپنے گھر سے باہر نکلا ہے زیادہ، نہ کسی ایسے بندے سے ملا ہے جو کسی بھی فیونرل میں گئے ہوئے شخص کے ساتھ بھی ملے. تو بہت سارے لوگوں نے یہ اپنے آپ سے اخذ کر لیا کہ اسرائیل نے اس کو مسیحا ڈکلیئر کر دینا ہے. اچھا. جو کہ بالکل بھی ان کے اپنے اصولوں سے مطابقت بھی نہیں رکھتا. وجہ اس کی کیا ہے؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح بھی جناب داؤد کی نسل میں سے تھے، اور جو مسیحا آنا ہے وہ بھی داؤد کی نسل میں سے ہی آنا ہے. تو کاہن جو ہے وہ تو لاوی ہوتے ہیں، تو لاویوں میں سے تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اگنور کر دیتے ہیں جب انہوں نے صرف اپنی ایک پروپیگنڈا کہہ لیں اس کو چلانا ہو اور کچھ چیز اچیو کرنی ہو. تو فسح کا آپ نے سوال کیا تھا، فسح چل رہی ہے، اس دوران کوئی ریڈ ہائفر جو ہے وہ ذبح نہیں کی جا رہی. تو یہ اپنے دل سے نکال دے گی. تو پیارے ناظرین، یقیناً آپ جان رہے ہیں کہ لوگ جو ہے یہ ایک سیلف پروموشن کے لیے پروپیگنڈا کرتے ہیں اور ایسی چیزوں کو خود مس پرسیو کرتے ہیں اور پھر دوسروں کو بھی مس کنوے کرتے ہیں، اور سارے کے سارے ماحول کو، دنیا کے امن و سکون کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہم امن کے بانی یسوع مسیح کے پیروکار ہیں. ہم نے یقیناً کلام مقدس سے سیکھنا ہے اور ایسے اشخاص کی ساری کوششوں کو ناکام کرنا ہے. کلام میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے بیٹے کہلائیں گے. ہاللیلویہ. تو ایک اور سوال میں بھائی پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے مسیحی علماء حضرات، بالخصوص پاکستانی علماء جو ہیں، وہ بھی کچھ رد عمل، کچھ بیانات دے رہے ہیں. تو آپ ان بیانات میں، اس رد عمل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ انٹرسٹنگ چیز ہے کیونکہ ہم لوگ پاکستان میں بیٹھے ہیں، اردو میں ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے لوگوں کو جاننا بڑا ضروری ہے. جی جی. دیکھیے میں نے کچھ علماء حضرات کو سنا ہے، جی جی، نامی گرامی ہیں، جی جی، خداوند کے سورما بھی کہلاتے ہیں. کچھ لوگ ظاہر ان کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں، جی جی، اور مخصوص انداز سے بڑا زور لگا کے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے وہ چیختے بھی ہیں. ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑے معتبر انداز سے بات کرتے ہیں اور پڑھے لکھے ہیں، اور ان کی عزت بھی ہے اور میں بھی کرتا ہوں. لیکن یہاں پر آ کے انہوں نے معذرت کے ساتھ انہوں نے اس چیز کو زیادہ اچھے طریقے سے جن لوگوں نے یہ پروپیگنڈا یا پھر یہ واویلا مچایا ان تک کنوے نہیں کیا. ذمہ داری یہ بنتی تھی، یہ ہماری کتاب میں سے چیزیں ہیں، بائبل مقدس ہماری کتاب ہے، ہم لوگ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. آمین. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو دعوت دی جاتی کہ آپ اگر اس کے ساتھ کنسرنڈ ہے یا آپ کو کچھ لگتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو خطرہ پہنچا سکتی ہے تو آئیے بیٹھتے ہیں، ہم لوگ آپ کو بتاتے ہیں. بالکل. اس کے برعکس انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بھی اسی میں ہی شامل ہو کر، واویلا میں شامل ہو کر اپنے آپ کو تقریباً اس سے لا تعلق کرنے کی کوشش کی. نہیں ہم نہیں کر رہے، یہ یہودی لوگ کر رہے ہیں، وہی آپ کو ہمیشہ سے نقصان پہنچانے کی کوشش، ہم تو مفاہمت چاہتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ مطلب وہ کیوں اس طرح سے بات کرتے ہیں. کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کسی کا برا چاہ رہے ہیں. ہم لوگ ان کو بٹھائیں ساتھ بیٹھ کر بائبل کی باتیں سمجھائیں، کیونکہ بائبل ہمارے پاس ہے، ہم لوگ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں. وہ ایک تنقیدی نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم لوگ اس کو ایک
ہماری حیات اس میں ہے، ہماری ابدی حیات اس میں ہے. ہم لوگ اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ خدا نے ہمیں زندگی کے لیے دی ہے، تو اس میں ہمارے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے زندگی ہے. تو میں اگر میں بڑا فرینکلی کہوں تو میں تھوڑا سا مایوس ہوا تھا وہ باتیں سن کر کہ انہوں نے سمجھانے کی بجائے انہوں نے ایک سائیڈ لے لی اور ان لوگوں کے خلاف ہو گئے جنہوں نے ابھی تک کچھ ایسا کہا ہی نہیں کہ ہم لوگ دنیا کے امن و سکون کو تباہ کریں گے. تو اس وجہ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو اسٹڈی کیا جائے. جی بالکل ایسا. اور اسٹڈی جب کریں گے آپ تو آپ کو قربانیاں اسٹڈی کرنی پڑیں گی. ہمارے ہاں رواج نہیں ہے قربانیوں کو اسٹڈی کر، ان کے اوپر تنقید کرنے کا رواج ضرور ہے. جب ہم ان کو اسٹڈی کریں گے تو ہم یہ نہیں کریں کہ ہم قربانیاں شروع کر دیں گے. ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے جب وہ قربانی کرتے تھے. اب تو وہ بھی نہیں کرے، نہ ہی کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے میں تھوڑی سی مایوسی ہوئی تھی مجھے. اس کے ساتھ میں ایک اور چیز جو ابھی میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ میں کلیئر کر دوں. ایک اور چیز دیکھیے، کچھ لوگ جوڑیں گے اس کو خدا یسوع مسیح کی قربانی کے ساتھ. اچھا. کیونکہ میں نے علماء حضرات سے یہی سنا ہے کہ خدا یسوع مسیح کی جب قربانی ہو گئی تو ہمیں کسی اور کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو آمین. آمین ٹو دیٹ. لیکن ہیکل ہی نہیں ہے تو قربانی ہونی بھی کہاں ہے کسی اور چیز کی. اگر وہ کرتے بھی ہیں تو وہ یہودی اگر کر بھی رہے ہیں تو ہمیں اس سے کیا پرابلم ہے. دیکھیے، خدا یسوع مسیح نے جو شکست دی تھی وہ موت کو دی تھی. بالکل. دیکھیں موت کو موت تیرا ڈنگ کہاں رہا. فاتح اجل ہے. فاتح اجل ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ تھوڑا سا ہمت کیجیے یہ سوال کرنے کی، تو موت تو ابھی بھی موجود ہے. ہم لوگ آج کل بھی دیکھتے ہیں لوگوں کو مرتے ہوئے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خدا یسوع مسیح نے موت پر فتح نہیں پائی. ایسا بالکل نہیں ہے. خدا یسوع مسیح نے موت پر فتح پائی ہے، لیکن جب وہ آئیں گے تو اس وقت موت نہیں ہو. جب وہ آئیں گے تو وہ موت کو بھی ختم کر دیں گے، پھر ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی. آمین. خدا یسوع مسیح نے جو موت کے اوپر فتح پائی ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. لیکن یہ جو ریڈ ہائفر جس موت کی ناپاکی کو دور کرتی ہے وہ رسمی ہے. میں پہلے بھی بتا چکا، وہ رسمی ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اگر اس کا پانی چھڑکا ہوا، اس کے اندر راکھ ملی ہے، اس پانی کو اپنے پر چھڑکوا لیں گے تو آپ لوگ جو ہے وہ موت سے بچ جائیں گے. اس طرح نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ آپ زندگی کے ریل میں جب داخل ہوتے ہیں تو اس کے آپ قابل ہو جائیں گے، اس پروٹوکول کے آپ قابل ہو جائیں گے. تو اصل میں خدا یسوع مسیح کی جو موت کے اوپر فتح ہے، خدا یسوع مسیح کا جو کفارہ ہے وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے. اس کو بالکل اس کے ساتھ مت ملائیے. یہ بالکل کچھ اور چیز ہے. کیونکہ جب ہیکل بننی ہے، جب کاہنوں نے اپنی ڈیوٹیز سنبھالنی ہے تو انہوں نے ہیکل کے اندر جانے کے لیے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. یہ ان کی رسم ہے. تو اس کے لیے انہیں یہ چاہیے. جس نے بھی ادھر جانا ہے، ابھی بھی ان کے پاس وہ جو ڈوم آف دا راک ہے وہاں پر جو ہولی آف ہولیز کی نشاندہی ہو چکی ہے، یہودی وہاں پر نہیں جاتے. حالانکہ وہ جا سکتے ہیں، ان کی اجازت ہے. نہیں جاتے کیونکہ وہ جگہ پاک ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، جب تک ہم لوگ پاکیزہ نہیں ہوں گے ہم نہیں جائیں گے. تو بالکل خدا رہا اس کو اس کے ساتھ خدا یسوع مسیح کی جو عظیم قربانی ہے اس کے ساتھ مت جوڑیں. یہ اس کے ساتھ نہیں جاتی. وہ اپنی جگہ پر قائم ہے اور وہ وہی کر سکتے تھے. صرف یہ کچھ اور ہے. اس کو سمجھیں. یعنی اسرائیلی جو ہیں وہ اپنی طہارت کے لیے سرخ بچھیا کا، ریڈ ہائفر کا ذبیحہ گزرانیں گے تاکہ وہ خداوند کے منصوبے کے مطابق اپنی عبادت گاہ کو یعنی تیسری ہیکل کو تعمیر کر سکے. کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ناپاک حالت میں اسے تعمیر نہ کریں. تو پیارے عزیزو، یقیناً اس مختصر نشست میں ہم نے بڑی ہی مؤثر اور بابرکت باتیں، ٹھوس اور جامد باتیں سیکھی ہیں، اور میرا ایمان ہے میں نے اور آپ نے برکت پائی ہے. ضرور چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور دوسروں سے اس پیغام کو شیئر کیجئے گا. تو آئیے بھائی اب ہم دعا کریں گے اور اس نشست کو جو کہ یقیناً برخاست کرنے کا دل تو نہیں چاہتا لیکن ہم برخاست کریں گے. تو آئیے دعا کریں گے. ہاللیلویہ. اے مبارک خدا، تو ہماری کمک ہے، تو ہمارا اونچا برج ہے، تو ہماری سپر ہے، اور ہاں مبارک ہے وہ جو سب کامل رفتار ہیں. خداوند تیرا شکریہ تیرے کلام کے لیے، ان گہری باتوں کے لیے، ان بھیدوں کے لیے جو کہ ہر دور میں یکساں طور پہ اپنا اثر دکھاتی ہیں. تیرا شکریہ تیرے کلام کی سچائیوں کے لیے.
صداقتوں کے لیے، تیرا شکریہ کہ یہ آج بھی مشعل راہ ہیں اور ہدایت کرتی ہیں، نصیحت کرتی ہیں، یہ ہمیشہ کی زندگی کی راہ دکھاتی اور بتاتی ہیں۔ تیرا شکریہ خداوند، تیرے بندہ کے لیے بھی علم و فضل کے گہرے الہی خزانوں کو مانگتے ہیں۔ ہاں، مکاشفہ کی روح کو، علمیت کے کلام کو اور تیری عرفان، تیری پہچان کو یسوع نام میں اور زیادہ کلیم کرتے ہیں۔ ہاں خداوند، اس کے گھرانے کو، بیوی بچوں کو برکت دے، اس کی ساری ایونجلسٹک جتنی بھی خداوند کاوشیں ہیں، ان ساری کاوشوں کو برکت دے، اپنے بندہ کو بڑھاتا جا اور دنیا کی انتہا تک استعمال کرتا جا۔ اور ان ایمانداروں کو جنہوں نے اس پروگرام کے ذریعہ سے سرخ بچیا کے پراپر اور بیسک اور خداوند حقیقی خداوند سارے کانسیپٹ کو اور ببلیکل ڈاکٹرائن کو آج سنا اور سیکھا ہے، انہیں بھی برکت دے تاکہ یہ صلح کے شہزادے یسوع مسیح کے حقیقی پیروکار بن کے دنیا میں آشتی اور آنند کو، محبت اور خداوند خوشی کو پھیلائیں، اور سارا عزت و جلال خداوند ہمارے منجی خدا یسوع کو ملتا جائے۔ خداوند ہر طرح سے اس چینل کے تمام تا سبسکرائبر کو برکت دے۔ ہاں خداوند، مزید بھی ہمیں تو بڑھاتا جا اور اپنی گواہی کے لیے، خداوند اپنے کلام کی سچی منادی کے لیے ہمیں استعمال کرتا جا۔ ہاں خداوند، ہم گھٹیں تو بڑھے اور سارا جلال ازل سے ذبح کیے ہوئے برے یسوع کو ملے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ جس نے ہمیں سکھایا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔ خدا باپ کی شفقت، خدا بیٹے کا فضل اور خدا روح القدس کی رہنمائی اب سے آئندہ ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ، دنیا کے کل مقدسین، ایمانداروں، کلیسیاؤں، خادمین کے ساتھ، اور ہاں اس چینل اور تمام تر سبسکرائبر کے ساتھ اب سے ہمیشہ تک ہو، آمین۔ آمین۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے آمین۔